मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो दो बेटे दिए थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम मक्का में थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में आबाद हुए और इसहाक अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन में, बैतुल मक़दिस फिर बाद में आबाद हुआ, शाम में, अर्ज़ शाम। तो आगे फिर इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में पैगंबर पैदा हुए हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम, क्या हो गया मुझे यार, याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम था इसराइल लक़ब। फिर उनके बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मिस्र में थे, वाक़या बताएं, मिस्र चले गए थे, बादशाह बन गए थे। फिर आगे मिस्र में होते 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 बनी इसराइल पर फ़िरौन गालिब आ गया। मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था, जो भी होता था बादशाह, इसलिए बहुत सारे फ़िरौन गुजरे हैं। लेकिन कुरान ने जिसका वाक़या बयान किया ये वो फ़िरौन था जो बनी इसराइल को जिसने ग़ुलाम बना लिया था और बहुत ताकतवर बादशाह था। ये चूँकि ये वाक़या जब तक पैगंबरों का पूरा सिलसिला मालूम नहीं होगा ना तो बात समझ में नहीं आएगी। तो बनी इसराइल को फिर फ़िरौन से निजात मिली, सही है। फिर अल्लाह ने बनी इसराइल से कहा कि अल्लाह ने फ़िरौन को तो खुद गर्क कर दिया, अब तुम्हारे पास एक हुकूमत आई है, रियासत आई है, अल्लाह की किताब भी आ गई, अब तुम जिहाद करो, अब तुम अपने पुराने वतन जाओ। वहाँ कौम अमालिका का कब्ज़ा हो गया है, जहाँ से याकूब अलैहिस्सलाम को निकाला गया था ना, बैतुल मक़दिस। उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, अर्ज़ मुक़द्दस, जैसे अल्लाह ने मुसलमानों का मरकज़ मक्का को बनाया, ऐसे अल्लाह ने बनी इसराइल का मरकज़ बैतुल मक़दिस को बनाया था कि पैगंबरों का जाए वतन बैतुल मक़दिस है, मिस्र नहीं है। यहाँ तो किसी एक वजह से आ गए थे, अब उस इलाके पे कब्जा करो और बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराओ, वहाँ तुम्हारी खिलाफत कायम होगी, फिर वहाँ से पूरी दुनिया में जिहाद होगा, क्योंकि दीन बरहक उस वक्त वही था। इसलिए बैतुल मक़दिस की बड़ी फजीलत है, हज़ारों पैगंबर दफन है वहाँ पे। जितने कुरान में वाक़यात बयान हुए हैं ना, 99% वाक़यात वहीं हुए हैं, शाम में। हज़रत मरियम का बच्चे की विलादत, ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब में खड़े होकर अल्लाह से औलाद की दुआएं मांगना, ये सारे इधर ही हुए हैं वाक़यात। ये तारीख़ी वाक़यात हैं। जो लोग जाते हैं, अब तो बैतुल मक़दिस जा नहीं सकते, बड़ी ज़बरदस्त जगह है, अगर अल्लाह किसी को तौफ़ीक दे तो वो जाए ज़रूर, इन जगहों की ज़ियारतें करे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि बनी इसराइल को कहा गया अब कुछ हिम्मत खुद करो और अर्ज़ मुक़द्दस पे कब्ज़ा करो। तो वो कहने लगे, वो वहाँ कौम थी बड़ी ताकतवर, तो बनी इसराइल ने कहा कि बहुत ताकतवर लोग हैं, पहले अपने किसी बंदे को भेजा, जाके देख कर आओ, अगर कमज़ोर से है ना, कांगड़ी पहलवान, तो फिर तो जाके लड़ेंगे, अगर पावरफुल हैं तो हम नहीं लड़ रहे भाई। हालांकि पैगंबर जब जिहाद का हुक्म दे दें तो फिर वो जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। तो मशहूर वाक़या है, बनी इसराइल ने कहा, इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ए मूसा तू जा और तेरा रब जा, दोनों जाके लड़ो, हम यहीं बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं। क़ाल रजुलानी मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना, अल्लाह फरमाते हैं उनमें दो फ़र्द जो अल्लाह से डरते थे, अनअमल्लाहु अलैहिमा, और अल्लाह ने उन पर इनाम भी किया था। वो कहने लगे कि चले जाओ, फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून, जब मूसा कलीमुल्लाह कह रहे हैं तो अल्लाह यकीनन मदद करेगा, जाओ हिम्मत करो, अल्लाह गलबा देगा। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, कितने मुबारक होंगे ये दो फ़र्द जिनका अल्लाह ने कुरान में तज़किरा किया, और अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये दो इनाम याफ्ता लोग थे। कह रहे हैं कि भाई पैगंबर की मानो, अपनी अकल मत चलाओ। वो लेकिन कहने लगे, नहीं भाई हमारे लिए बड़ा मसला है यार। मूसा अलैहिस्सलाम को गज़ब आया और उन्होंने इस मर्तबा दुआ मांगी, ए अल्लाह मैं अपने और अपने भाई का तो मालिक हूँ, हारून का, तू हमें कोई हुक्म दे, हम ना करें तो हमसे पूछ, ये कौम मेरी समझ से बालतर, इतने तेरे इनामात हुए, सब कुछ हो गया,
لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا, سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, فرعونیوں پر مینڈکوں کا, جوؤں کا, آگ کا عذاب, خون کا عذاب, ہر طرح کے عذاب دیکھے. اس کے بعد بھی اب یہ قوم ہمت خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے بس آسمان سے. کم ہمت. تو ففرق بینی و بین القوم الفاسقین, میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے, میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ. بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہے وادی تیہ میں اس قوم کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا, 40 سال تک نا یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس. تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے, اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا. بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی, ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں ٹھیک ہے, اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی, کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں, خالی پیلی کی باتیں پھینک رہے ہو. بہت سے لوگ باتوں میں بڑے فنٹر ہوتے ہیں نا, جب کام آئے تو اس لیے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے. تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا, نبی نے, اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا طالوت. طالوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا, بہانے تراشنے لگے, تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں ہے, جہاد کے لیے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے. دولت مند آدمی کو ہمیشہ غریب آدمی کی اتباع سے آر محسوس ہوتی ہے. طالوت جو تھے نا وہ غریب تھے, اور ان کو پیغمبر نے کیا بنا دیا؟ کمانڈر, اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے لہذا مانو. کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, یہ کہاں سے امیر ہو گیا بھائی؟ نحن احق بالملک منہ, ہم زیادہ حقدار ہیں, ہم میں سے کسی کو بناؤ, ہم میں جو ہے نا بڑے بڑے قوم کے سردار. تو نبی نے کہا کہ نہیں, یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے. اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں, کچھ تبرکات, جو ان کی کچھ اشیاء تھیں. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا, وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا. اس کی برکت تھی, کیونکہ وہ ظاہر ہے متبرک لاٹھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام, اب اس سے سانپ تو نہیں بنتا تھا, لیکن ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی. تو بنی اسرائیل کو طالوت نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت آیا جس میں وہ تھی, تو فرشتے اس کو لے کر آئے, تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی, تو میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ. قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہے, دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور, تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا, یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی, تو اسباب میں تو ہم کمزور ہیں, اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تم میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی, اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا کھائیں گے؟ شکست کھا کے بھاگ جائیں گے, وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر نہر میں سے کسی نے پانی, بولو بھائی, نہیں پینا. پیاس لگے گی, یہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی, مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ایک آدھ چلو پینے کی اجازت ہے, پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں. قرآن کہتا ہے جب وہ نہر پار کی ہے نا, فشربوا منہ الا قلیلا منہ, تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا, پوری قوم نے پی لیا. اتنی اللہ نے نشانیاں دکھائیں, سب کچھ کیا, مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا یار, دیکھا جائے گا یار.
اس کا نقصان کیا ہوا, اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی کہ جب سامنے طاقتور لشکر دیکھا اور اس کا کمانڈر تھا جالوت, جو بڑا پہلوان جالوت تھا جیم کے ساتھ, بہت طاقتور بہت پہلوان, اس کو دیکھا اڑے بھائی اس کا قد دیکھو, اس کی باڈی دیکھو, ہے بھائی لگ رہا ہے کسی جم سے آ رہی ہے, اور یہ لوگ دیکھو اتنا بڑا لشکر. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں, اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں پست, کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پھر لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ, اللہ فرماتے وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس کا ہمیں بدلہ مل جائے گا, وہ کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ, دیکھو کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے. ہمت کرو کیونکہ پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں ہم, خود سے جب آئیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہے نا کہ بھئی صحیح کیا غلط کیا, تو اللہ کہہ رہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, اور اللہ نے ہمیں شکست دینے کے لیے تھوڑی بلایا ہے, تو اللہ غلبہ دے گا. تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبردست انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹھہر نہیں سکتے, ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کیسے عجیب الفاظ ہیں, اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. انڈیلنا کسے کہتے ہیں, جیسے بالٹیاں بھر بھر کے پانی کسی کے اوپر انڈے, ایک تو ہوتا ہے نا ڈالنا, یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے, یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے, بہت بہت مشکل ہے بھائی لڑنا, بہت مشکل ہے. تو کیا کر کے ہم پر صبر, افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کہیں سے بھرا ہوا ہو نا برتن میں, وہ پورا آپ کیا کر رہے ہیں کسی کے اوپر ایسے الٹ دیں, ایسے اللہ بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال تو. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جما دے, یہاں پہ اکھڑنے نہ پائیں, ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر. کیسا منظر ہوگا, اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا. اس لیے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں. جہاد معمولی عبادت, جو بھی اپنے ملک کے لیے, اپنے دین اور مذہب کے لیے, اسلام کے لیے لڑتے ہیں, ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہے, تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا کرو. جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہے. یہاں کہنا صحیح, فلموں میں جو فائٹنگ ہوتی ہے نا یہ ریئل نہیں ہوتی. اسی ہیرو کو کبھی ریئل لڑائی میں لے جا کے کھڑا کر دو, فوراً بھاگے گا پتلی گلی سے, سمجھ رہے ہو, لاشیں گرتی ہیں, دھماکے ہوتے ہیں, چیتھڑے اڑتے ہیں, آنکھیں جاتی ہیں, ہاتھ پاؤں اڑتے ہیں, ایسا منظر ہوتا ہے جنگ کا. تو وہ کیا کہنے لگے, اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پہ جما دے اور ہم پہ صبر کو انڈیل دے. اللہ کی مدد آئی, وہ تھوڑے سے, کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے, یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیل تو گئی. ایک قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی, وہ بھی ختم, تو پوری دنیا تو گمراہ تھی. تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں. بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق, مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا, تو بھائی جیسے مرضی ہیں. اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اب ایمان والے تو یہی ہیں نا, اب کافروں سے تھوڑی لوں گا کام, تو جیسے مرضی نالائق ہیں انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس امت, یہ امت بھی جیسی مرضی بگڑ جائے, یہ پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. اور اس کے مولوی جیسے مرضی خراب ہو جائیں, نہیں مولویوں میں سے اللہ اچھے مولوی بھی پیدا کرے گا, کیونکہ نئے مولوی مارکیٹ میں کہیں سے اور سے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے آپ کو نئے مولوی نہیں ملیں گے. جو کچھ ہے اسی یہی امت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نیا نئے فرقے بنا کے سب غلط ہم صحیح, وہ غلط ہوتے ہیں, پوری امت غلط نہیں ہو سکتی.
تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دی۔ جب شکست دی ہے تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد، جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے، ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے۔ نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں، بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے۔ انہوں نے ہدف بنایا تھا جالوت کو، جو سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے نا۔ دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار، آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں دیندار آدمی۔ آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے یہاں سے وہاں تک بولو نا انڈا موڑ چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے، کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا۔ داؤد علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت، نہیں پہلے تو عام امتیوں کی طرح تھے۔ تو قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے داؤد نے کس کو ہدف بنایا؟ جالوت کو۔ اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو ہدف بناتا ہوں؟ جالوت کو، ان کو قتل کروں گا۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لہذا فتح میں جیسے کھلاڑیوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ، تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ داؤد کا۔ اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی۔ کیا عطا کر دی؟ نبوت۔ اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی؟ کیونکہ لڑنے کے لیے، کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، جنگ کا تجربہ ہونا، بہادری ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناؤ صرف نیک آدمی، نیک ہونا کافی نہیں ہے۔ ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمہ سونپا جاتا ہے جو اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا، اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی؟ حکومت اور نبوت، نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے۔ اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا، اور داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی؟ خلافت، بنی اسرائیل کی خلافت۔